अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा शोर रहा इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज का और उसके नतीजे में होने वाली हलाकतों का। लेकिन इस्लामाबाद से 350 किलोमीटर दूर एक इलाका पारा चिनार ऐसा था जहां पर कहीं ज़्यादा हलाकतें हुई और वहाँ पे हालात अब तक कशीदा हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं क्योंकि पारा चिनार जाने वाली जो रोड है पेशावर से वो बंद है। इसके अलावा वहाँ पे 21 नवंबर से आज के दिन तक तकरीबन 110 से ज़्यादा अफ़राद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और ये सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। वहाँ पे मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासिर हैं। इस्लामाबाद में तो 2 दिन तक मामूलात ज़िंदगी मुतासिर रही और लोगों को पता चला कि अगर लोगों को घरों में से निकलने की इजाज़त ना हो, लोगों को अपने दफ़्तरों जाने की इजाज़त ना हो तो कितना गलत सा लगता है। लेकिन पारा चिनार के लोग ये सब 21 नवंबर से बल्कि उससे भी पहले से ये सब कुछ फ़ेस कर रहे हैं। अ ये जो पारा चिनार के वाक़यात हैं, ये हम देख रहे हैं कि तवातुर से जो है रूनुमा होते जा रहे हैं। हर महीना ऐसा होता है जहाँ पे कोई ना कोई वाक़या होता है और जिसके बाद फिर कई दर्जन अफ़राद जो हैं वो उसकी ज़द में आते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आखिर ये जो कुरम का मामला है, हुकूमत इसको संजीदगी से हल क्यों नहीं कर रही? इस दफ़ा भी हुकूमत का एक वफ़्द कुरम गया, उसने वापसी पे आके ऐलान किया कि हमने 10 दिन के लिए सीज़फायर करवा दिया है और अब जो है सब कुछ अमन आ जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि वो जो प्रेस रिलीज़ थी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी, तो कुरम से इत्तलात आना शुरू हो गई कि वहाँ पर लोगों का जानी नुकसान फिर शुरू हो गया है और उसी रात जो है 20 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कुरम का जो मामला है वो किस नहज पर खड़ा है और इसके हल के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है फरज़ाना अली साहिबा को, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ़ हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कुरम का मसला किस तरह से हल हो सकता है। मिस फरहान, सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 21 नवंबर के बाद अब तक की इत्तलात के मुताबिक 107 अफ़राद जो हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात में, झड़पों में हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से जो एक सूबाई हुकूमत का एक वफ़्द गया था उसने एक सीज़ फायर करवाया 10 दिन का, लेकिन उसके बावजूद भी सुना है झड़पें जारी हैं। तो इस टाइम अगर आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बता सकें कि क्या सूरत हाल है कुरम की? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने बात की ना स्टार्ट में कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक वफ़्द किया था और उसने वहाँ पे सीज़ फायर करा दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने यकीनन एक प्रेस रिलीज़ या आप कहें हैंडआउट ज़रूर जारी किया था। बल्कि जो मुशीर इत्तलात हैं उन्होंने तो मीडिया को बयानात भी जारी किए थे और उसमें कहा गया था कि सीज़ फायर करवाया गया है। लेकिन आपने देखा कि उसी ही रात को जब उन्होंने ये खबर मीडिया को दी और मीडिया पर चलवाई गई तो उसकी उसी रात को हमने देखा कि इतनी शदीद लड़ाई हुई है 5 इलाकों में कि फिर हमें सुबह के वक़्त पता चला कि जो हलाकतें हैं वो एक डबल डिजिट में हमारे सामने आ गई थी। तो सीज़ फायर नहीं हुआ था, ये सिर्फ़ हुकूमती ऐलानात थे। और अभी भी अब ज जिस वक़्त मैं और आप बात कर रहे हैं, आई डोंट नो कि आपका प्रोग्राम कब आने जाएगा, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शदीद लड़ाई जो हो रही है और वो जो 5 इलाके हैं, जिनके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, वो बारिश खेल है, खारकली है, सद्दा है, फिर इसके अलावा कुंज अलीज़ई है, मकबल है, लोअर अलीज़ई है, और बगन, कि ये इलाके हैं जहाँ पर शदीद इस किस्म की लड़ाई जो है वो हो रही है। और अभी मैं जब कुछ देर पहले ही और सुबह से ज़ाहिर है हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन मैं जब वहाँ पे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से और कुछ मकामी ज़राए से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ताज़ा झड़पों में 55 अफराद जाँ बहक जबकि 130 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये सूरत-ए-हाल है। हुकूमती बयानात अपनी जगह, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, फरज़ाना अली साहिबा, ये हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है ये 2021 से, जब से ये ऑब्वियसली लॉन्च हुआ प्लेटफ़ॉर्म, तो हम लोग 2021 से कुरम की जो ये सिचुएशन है उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। और हर दफ़ा जब भी ये इस किस्म के ये इंसिडेंट्स होते हैं तो हर दफ़ा हमारा एक वो होता है कि हम लोग वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे उनका मौक़िफ़ लें और वो हर दफ़ा कहते हैं सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। लेकिन ये अब जो है कुर्रम का, आई डोंट थिंक इससे पहले इतना ब्लडी वायलेंस रीसेंट ईयर्स में देखा है। ये हुकूमत जो है वो
یعنی کہ اس کا کیا سٹانس رہا ہے؟ اب ابھی ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ایک پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا، سیز فائر ہوا ہی نہیں ہے، یہ بس ایک انٹرنیشنلی شاید کام ڈاؤن کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کرم کے بارے میں کیا ایسا اسپیسیفک ہے کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، وہ بالکل بھی اس پہ بات کرنا نہیں چاہتی؟ دیکھیے کرم کے معاملے کو ہمیشہ کچھ خاص تناظر میں گورنمنٹ بتا کے اور پھر اس کے اوپر ایک قسم کی وہ مٹی پاؤ پالیسی اپنانے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کرم کا یہ جو تنازع ہے اس میں بہت سارے معاملات انوالو ہیں۔ کبھی اس کو اراضی کا تنازع کہہ دیا جاتا ہے، پھر اس کو کبھی شیعہ سنی کے معاملے میں فرقہ وارانہ فسادات کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ 80 کی دہائی میں چلے جائیں تو آپ کو اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے، جو پڑوس میں جنگ لڑی گئی اس میں جو سارا کچھ ہوا وہ بھی یہی علاقے تھے جو آپ کے لیے ایک قسم کا مین پاور یا کھاد کے طور پر یا روٹ کے طور پر مختلف چیزیں ہیں نا، وہ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد دیکھیں تو پھر وہی معاملات تھے، پھر آپ کو مین پاور چاہیے تھی، روٹ چاہیے تھا، وہ علاقے چاہیے تھے جہاں پر آپ بڑی آسانی سے جو سپر پاورز کی جنگ ہے اس کو لڑ سکیں۔ تو اس کا جو پھر اس کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں کہ شیعہ سنی کا معاملہ ہے، مجھے یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے جب ہم ابا کی جو ٹرانسفر تھی وہ شلوزان میں ہوئی، ہم نے تقریباً 7.5 سال شلوزان میں گزارے، پھر اس کے بعد ہم پاڑا چنار میں تقریباً 4 سال رہے ہیں۔ تو یہ سارا عرصہ جو ہے اس میں نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً خصوصاً 1990 میں مجھے یاد ہے جو آخری دفعہ ہم ہوا تھے، تو اسی طرح کی فرقہ وارانہ وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی، وہ اتنی شدید ہو گئی کہ کافی لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے تھے۔ تو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کی بات ہے یا کل کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک آپ کہیں کہ پرانا معاملہ ہے جس کو وقتاً فوقتاً مختلف تناظر میں فیولنگ جس کی ہوتی رہی ہے۔ اب دیکھیں تو وہاں پہ لوگوں سے جب مقامی لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نیا تناظر جو اس میں شامل ہو گیا ہے وہ سی پیک روٹ کا ہے۔ تو اب چیز جو ہے اب پھر ایک انٹرنیشنل ایک نیا مسئلہ وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پہلے مجھے یاد ہے، اگر آپ کو بھی یاد ہو تو تری منگل کے ایک اسکول میں ایک 7 اساتذہ کو انفیکٹ سارے اساتذہ نہیں تھے، اسٹاف کو کچھ نامعلوم افراد آئے اور گولیاں مار کر ان کو اس سے پہلے ایک شخص کو مارا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ پھر یہ ہوا تھا، اس کے جواب میں یہ 7 جو تھے ٹیچرز۔ جی، تو وہ اس وقت بھی یہی جا رہا تھا جو تیرے منگل کی لوکیشن کو جغرافیے کو جانتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان اگر آپ بغن کو چنتے ہیں، اگر آپ تیرے منگل کو چنتے ہیں، اگر آپ پیواڑ کو چنتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو یہ اب اگر میں ان ساری چیزوں کو جو میں نے اب تک آپ سے بات کی ہے ان کو اگر آپ سوچیں اور ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو لگ گیا ہوگا کہ پچھلی 40 سالوں میں مختلف حوالوں سے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پر فرقہ وارانہ مسائل نہیں ہیں، بالکل فرقہ وارانہ مسائل ہیں، یہ 19ویں صدی سے ہیں، نہ جانے اس سے پہلے سے کب سے ہوں، لیکن جو میں نے ایک تاریخ پڑھی ہے، وہاں پہ رہی ہوں، لوگوں کو دیکھا ہے، ہر روز جب لوگوں سے بات ہوتی ہے، جب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں تو چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ہر ایک دہائی کے بعد ایک نیا تنازع اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اسی فرقہ واریت کو پھر بیس بنا کے اس تنازع کا پلیٹ فارم بنا کے پڑھا جاتا ہے اور استعمال کرتا جاتا ہے۔ تو فرزانہ علی صاحبہ، جس طرح آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بتایا، کیونکہ آپ خود وہاں پہ کافی عرصہ رہائش پذیر رہی، تو یہ کہنا کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ حکومت کی طرف سے اکثر بیان آتا ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں اس کو اوور سمپلیفائی حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اس کو فرقہ واریت کا رنگ دے کے، کیونکہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اصل تو وہاں پہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، وہاں پہ لوگوں کے اور مسائل ہیں جن کی وجہ سے ایک معاملہ ٹریگر ہوتا ہے، اور پھر دونوں طرف جو قبائل ہیں ان کے اگر فرقے ہیں تو وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ حکومت اپنی ریٹ کو قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہاں پہ پہلے جو
علاقے کے مسائل ہیں، جو ترقیاتی مسائل ہیں، اگر ان پہ فوکس کیا جائے تو اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، شاید وہاں پہ لوگ اتنی زیادہ مار دھاڑ کی طرف نہ جائیں۔ دیکھیے احمد، وہ تو آپ دیکھیں نا، جو پہلے قبائلی اضلاع تھے اور پھر زم اضلاع ہوئے، اس میں وہ مسئلے تو رہے ہیں، لیکن نسبت کرم کو اگر یا پڑچنار کو دیکھا جائے، اسپیشلی اپر کرم کو تھوڑا سا دیکھا جائے، تو اس لحاظ سے یہ خوش قسمت رہے ہیں کہ جہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی ہے اور کچھ بہتر حالات ہیں، اگرچہ اپر لوअر کرم یا پھر وسطی کرم اوورآل میں یہ نہیں کہتی کوئی جنت کا نمونہ ہے، لیکن مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تعلیم یافتہ لوگ ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ صرف روٹی پانی، بجلی، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ہسپتال نہیں ہے، یہ تو وہ مسائل ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اگر ان کو نہیں دے رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وسائل کے حساب سے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کرم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ایک تنازع ہے، یعنی کہ اپر کے علاقوں کو کہیں یا لوअر کرم اور وسطی کرم کو اگر ہم دیکھیں تو شیعہ سنی کا تنازع ہے، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ جو میں اس چیز کو جانا ہے یا سمجھنے کی کوشش کیا اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، اس تنازع کو ایز اے فیول استعمال کیا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً مختلف ایشوز کو لے کر۔ اس لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ پہلے روس کی لڑائی سے لے کر پھر 9/11 کو دیکھیں، آپ علاقوں کا ضم ہونے کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ سی پیک کے جو مسائل ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں، تو شیعہ سنی کے تنازع کو مختلف ادوار میں مختلف حیثیت سے استعمال کرتے ہوئے ایز اے فیول میں سمجھتی ہوں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے آ کے ان کو مار دیا، ہو نوز کہ یہ جو بگن میں جو کچھ ہوا، آگ لگانے والے کون تھے، یا پھر اگر میں کہوں کہ چھپری پر جن لوگوں نے آ کے پاکستان کا جھنڈا ہٹا کے جو ایک ویژول ہم نے دیکھے، کوئی اور جھنڈا لگایا، تو وہ کون تھے؟ تو وہ اس میں جو ہے نا بہت سارے سوالات ہیں، یا پھر پڑھ چنار میں جو دھماکے ہوتے ہیں، یا پھر 12 اکتوبر کا جو واقعہ ہوا اور لوگوں کو مارا گیا وہ کون تھے، یا 21 نومبر کو جو معاملہ ہوا وہ کون تھے؟ تو کوئی وہ سالڈ انفارمیشن تو کہیں نہیں ملی نا۔ اچھا کہ فرزانہ علی صاحبہ، آپ نے یہ ایک انٹرنیشنل کانٹیکس کی بھی بات کی، اور پھر obviously آپ اشارہ خیر میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ وارفیئر لڑی جا رہی ہے یہاں پر کرم میں۔ اب یہاں پہ بھی جو ہمارے مقامی جرنلسٹ سے بھی بات ہوئی ہے، دونوں یعنی کہ اگر ہم لوگ کہیں کہ فرقے کے، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو فلاں سائڈ ہے وہ افغانستان سے جو TTP ہے ان سے لے رہی ہے، فلاں سائڈ جو ہے وہ ایران سے ویپنز ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ویپنری وہ اسمگل کر رہی ہے۔ دیز آر بوتھ بارڈر ایریاز، اور کنسیڈرنگ کہ 2023 میں یہ بھی سلسلہ شروع ہوا تھا کہ افغانوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو وہ بارڈر سیکورٹی ٹائٹن کر رہے ہیں۔ یہ آرم اسمگلنگ کیسے ہو پا رہی ہے، اور یہ پورا ایک وارفیئر کیسے فیول ہو رہا ہے، نوئنگ کہ یہاں پر بارڈر کے کنٹرول گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، سیکورٹی فورسز کے ہاتھ میں ہے؟ یہ آپ ایسے ایریے کی بات کر رہی ہیں کہ جہاں پر ہر کسی کے گھر میں بھاری ہتھیار ہوتے ہیں، اور آپ جب بھی کرب کی لڑائی کی باتیں کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کے اپنے مورچوں میں وہ جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کوئی آ، میرے خیال میں ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اب سوال پوچھے جا سکیں۔ دونوں طرف سے جو کھاد ہوتی ہے وہ مل رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کی فارن قوتیں آ کے اس مسئلے میں انوالو ہوں گی اور آپ کی زمین ایک بیٹل فیلڈ ہوگی مختلف قوتوں کے لیے، تو پھر وہاں پہ پہلے سے بویا ہوا بیج سے صرف آپ کو ایک قسم کا اس کے اوپر فیول کرنا پڑے گا، باقی کام سارا ہو جاتا ہے۔ ہتھیار کیسے آ رہے ہیں؟ ہتھیار بالکل ویسے آ رہے ہیں جیسے کہ بلوچستان کی سرحد سے تیل آ جاتا ہے، جیسے افغانستان سے دہشت گرد آ جاتے ہیں،
بلوچستان سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے دراندازیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہم جب آپ تو پورم کی بات کر رہی ہیں، بھی اضلاع میں آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے کہ ٹولیوں کی شکل میں موٹر سائیکلوں کے اوپر یا گاڑیوں کے اوپر شرپسند آتے ہیں، اپنا کام کر کے آرام سے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ سوال کیجئے کیسے آ جاتے ہیں؟ یا پھر جو مین روٹ ہے، یعنی کہ آپ انڈس ہائی وے کہیں یا سی پیک کہیں، یارک کے کام پر، یا پھر آپ ٹانگ کی طرف چلے جائیں، درازندہ کی طرف بلوچستان کو ملانے والی جو شاہراہ ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں اور وہاں پہ لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے جو لوٹ مار مچائی ہوتی ہے یا پھر ہماری فورسز کو مار رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کب سے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کے جواب ہم نے اور آپ نے نہیں دینے، حکومتوں نے دینے ہیں، ریاست نے دینے ہیں۔ اور عجیب سی بات ہے کہ حکومتیں جاتی ہیں، 4 لوگوں کے ساتھ جرگہ کرتی ہیں، پھر واپس آ کے ایک بیانیہ دے دیتے ہیں کہ جناب سیز فائر ہو گیا، اور زمین پر آپ حقائق دیکھیں۔ مس فرزانہ، آپ نے جرگہ کی بات کی، میرا جو اگلا سوال ہے وہ اسی کے حوالے سے تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جرگے ہوتے ہیں، ہر دفعہ جب بھی تشدد کی لہر آتی ہے جرگہ ہوتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اب امن امان ہو گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جرگوں کی بجائے جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر وہ وہاں پہ جائیں اور وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ اس ٹائم بھی اگر ہم کرم میں دیکھیں تو ایک جو ان کے ایم پی ہیں وہ ان کا تعلق انڈیپینڈنٹ ہے، دوسرے جو ہیں جن کا لوور کرم سے تعلق ہے وہ جے یو آئی ایف سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف، جماعت جمیعت علماء اسلام، اے این پی یا پی ٹی ایم، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہمیں جرگہ لے کے جانے کی اجازت دی جائے تو ہم اس کو مسئلے کو ونس اینڈ فار ایور حل کر سکتے ہیں، اگر یہ سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے ہوئیں اور وہ اس جرگے کی سربراہی کریں یا اس کو کچھ بھی نام دے دیں، اور وہ وہاں کے لوگوں کو جا کے یہ یقین دلائیں کہ ہم آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے، ساتھ ساتھ جو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی وہ اقدامات اٹھائیں، تو کیا یہ مسئلہ تب بھی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مین چیز یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں یہ مسئلہ ہے، اور میں نے آپ کو بار بار جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے اس کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جرگوں سے حل ہوگا، تو میرا تو جواب ہے نہیں۔ اور جہاں تک آپ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جو جرگے ہوتے ہیں اس میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور اس میں ایم پی اے اور ایم این اے بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور عمائدین بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس میں حکومتی یا ریاستی نمائندے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن میں بار بار یہی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ول آف دا گورنمنٹ، ول آف دا اسٹیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ہم نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک کمیشن بنایا گیا تھا، کیونکہ بار بار یہ کہا تھا کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے، اور چونکہ اضلاع جب سے ضم کیے گئے اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا، تو اسی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو 90 کی دہائی کے اور 80 کی دہائی کے جو باتیں بتا رہی ہوں، تو اس وقت تو مسئلہ نہیں کہ پھر تو کہ اچھا چلیں فار ایگزامپل میں ایک منٹ کے لیے مان لیتی ہوں کہ ہاں یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے، اور شیعہ اور سنی کے درمیان یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے، جس کے اوپر ہر روز یہ تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم نے لینڈ کمیشن بنایا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے، پھر کیا ہوا اس کمیشن کا؟ ہم جب بھی پوچھتے ہیں آئیں بائیں شائیں جواب آ جاتا ہے، کوئی سالڈ جواب نہیں آتا کہ انہوں نے اب تک کیا کام کیا ہے اس لینڈ کمیشن نے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، دیکھیں بس ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ول آف دا اسٹیٹ اینڈ ول آف دا گورنمنٹ، جو فی الحال جس کا مجھے فقدان نظر آتا ہے، اور اس کے پیچھے اب کون سی پراکسی ہے اس کی میں نے آپ کو کئی ایک جو ہے مثالیں دے دی ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ فرزانہ علی صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت تفصیل سے اور جس حد تک ممکن ہو سکا آپ نے ہمیں کھل کر وہ باتیں بتائی کہ جس کی وجہ سے کرم کا مسئلہ جو ہے، جو تقریباً ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے وہاں کوئی نہ کوئی نیا تنازع پیدا ہوتا ہے جس میں کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو جس چیز کی کمی کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ول آف دا اسٹیٹ، ول آف دا گورنمنٹ، وہ بھی اس میں آئے گی اور ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔